मोहतरम नाजरीन, कल की स्ट्रीम में हमने ज़कातुल फ़ितर से मुताल्लिक़ कई सारे मसाइल पर गुफ्तगू की थी। आज भी इंशाअल्लाह ज़कातुल फ़ितर ही से मुताल्लिक़ एक इंतहाई अहम मसले पर हम गुफ्तगू करेंगे बिइज़्निल्लाह। वो मसला ये है कि क्या ज़कातुल फ़ितर या सदक़तुल फ़ितर हम मौजूदा करेंसी से निकाल सकते हैं? क्या रुपए पैसे की शक्ल में हम ज़कातुल फ़ितर निकाल सकते हैं, या ये कि ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में या जहाँ पर हम रहते और बसते हैं वहाँ की जो ग़िज़ा है, आम ग़िज़ा, उससे निकालना ज़रूरी है? ये बहुत अहम सवाल है, बहुत ही अहम मसला है, क्योंकि इस मसले से मुताल्लिक़ ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जब भी रमज़ान का ये आखिरी अशरा आता है तो उलमा और तलबा के दरमियान इख्तिलाफ बहुत शदीद हो जाता है। एक जमात ऐसी है जो कहती है कि सदक़तुल फ़ितर में हम नकदी निकाल सकते हैं, वहीं पर दूसरी जानिब दूसरी जमात का कहना यह है कि सदक़तुल फ़ितर में नकदी नहीं निकाल सकते, बल्कि गल्ला ही निकालना ये ज़रूरी और वाजिब है। तो आइए आज की स्ट्रीम में हम इसी मसले से मुताल्लिक़ ये देखते हैं कि दलील किसके साथ है और दलील की रोशनी में हमें क्या निकालना चाहिए। इस मसले में बात करने से पहले हमें यह देखना होगा कि सदक़तुल फ़ितर से मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रहनुमाई है। इस सिलसिले में मैं दो हदीसें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहली हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की है, जिसमें वो फरमाते हैं कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्द वल हुर्र वल ज़कर वल उन्सा वल सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन। इस हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को एक सा खजूर या एक सा जौ फर्ज किया। आगे आपने फरमाया कि गुलाम पर, आजाद पर, आदमी पर, औरत पर, मर्द पर और छोटे पर, बड़े पर, जो भी मुसलमान है सारे लोगों पर फर्ज किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र में जो चीज फर्ज की वो है एक सा खजूर या एक सा जौ। इस हदीस के अंदर सराहत के साथ दो चीजों का जिक्र किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो चीजें फर्ज की, एक सा खजूर या एक सा जौ। अब आइए हम ये देखते हैं कि सहाबे किराम ने इस हदीस का क्या मतलब समझा। सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से क्या समझा। इसके लिए हम दूसरी रिवायत का जिक्र करते हैं। वो रिवायत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि कुन्ना नुखरिजो इदा काना फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र अन कुल्ले सगीर व कबीर हुर्रिन औ ममलूक साअम मिन ताआमिन औ साअम मिन अक़तिन औ साअम मिन शईरिन औ साअम मिन तमरिन औ साअम मिन ज़बीबिन। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबे किराम का जो तरीका था ज़कातुल फ़ित्र निकालने का, उस तरीके को बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सहाबे किराम ज़कातुल फ़ित्र में क्या निकालते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। जाहिर है अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इससे पहले मैंने हदीस बयान की, उसी हदीस को समझते हुए सहाबे किराम का रवैया और तरीका बयान फरमा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं इस हदीस का खुलासा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम ज़कातुल फ़ित्र में ताआम निकालते थे। वो कहते हैं हम ज़कातुल फ़ित्र में ताआम निकालते थे। ताआम मतलब खाना। औ साअम मिन अक़तिन, या एक सा पनीर निकालते थे, या एक सा जौ निकालते थे, या एक सा खजूर निकालते थे, या एक सा किशमिश निकालते थे। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर दो चीजों का सिर्फ जिक्र किया, वहीं पर अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चार अलग दूसरी चीजों का भी दो अलग दूसरी चीजों का भी जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने अक़ीद का भी जिक्र किया और किशमिश का भी जिक्र किया और बयान फरमाया कि सहाबे कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये चारों चीजें निकालते थे। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें यह बताया गया है
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر میں کیا فرض فرمایا، اس میں صرف 2 چیزوں کا ذکر ہے، اور ان 2 چیزوں کی تفسیر میں صحابہ کرام 2 مزید اور چیزوں کو نکالتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت، اس روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ کننا نخرجو فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساء من طعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زکات الفطر میں 1 سا طعام یا 1 سا کھانا نکالتے تھے۔ آگے وہ فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں، وہ طعام کی آگے تفسیر کر رہے ہیں کہ طعام سے کیا مراد ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْعَقِطُ وَالتَّمْرُ، اور ان دنوں ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا؟ ان دنوں ہمارا کھانا ہوتا تھا جو، کشمش، پنیر اور کھجور۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا جو طریقہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو فرض کیا اور صحابہ کرام مزید 2 چیزوں کو نکالتے تھے، کیوں ایسا کرتے تھے؟ انہوں نے اس کی علت بتائی، اس کا سبب بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ دراصل جو ہے ہم زکات الفطر میں کھانا نکالتے تھے۔ اب کھانا ہمارا کیا تھا اس زمانے میں؟ یہ ساری چیزیں جو اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں وہ سب ہمارا کھانا تھا، اور اسی کی بنیاد پر ہم نکالتے تھے۔ تو دراصل صحابہ کے زمانے میں کھجور، کشمش، پنیر اور جو، یہ عام طور سے عمومی کھانا تھا۔ گویا کہ انہوں نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی علت کو بیان کیا، اس کے سبب کو بیان کیا کہ اس کا سبب یہ ہے، زکات الفطر میں ان چیزوں کے نکالنے کا سبب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کھانا تھیں۔ ان تمام چیزوں کی ایک علت ہے کہ عمومی کھانا لوگوں کا، یہی 4-5 چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں، یہ عمومی کھانا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علت، یہ سبب، کسی بھی چیز کے اندر اگر یہ علت پائی جائے گی تو اس چیز کو ہم زکات الفطر میں نکالیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 چیزوں کو فرض کیا اور صحابہ کرام 2 کے علاوہ دوسری چیزیں بھی نکالتے تھے، اور ایسا اس لیے کرتے تھے کہ ان تمام چیزوں کی علت اور ان تمام چیزوں کا سبب ایک ہے۔ اور ہماری شریعت کے اندر قاعدہ ہے کہ الحکم یدور مع العلت وجودا وعدما، کہ اگر کوئی حکم معلل ہے، کسی حکم کے اندر اگر کوئی علت ہے تو جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں پر وہ حکم پایا جائے گا۔ اب ہر وہ چیز جس کے اندر غذائیت والی علت ہے اس کو زکات الفطر میں نکالنا یہ جائز ہے۔ اب آئیے ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نقدی یا کرنسی سے زکات الفطر کے نکالنے کے قائل ہیں، وہ لوگ کیا دلیل دیتے ہیں یا ان کے کیا اشکالات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا سبب بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے کرنسی کو یا نقدی کو زکات الفطر میں نکالنے کو وہ جائز کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا اشکال وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھجور اور جو کو فرض کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور جو کو فرض کیا تھا، یا اسی طرح صحابہ کرام نے کشمش اور پنیر کو بھی نکالا، تو آپ لوگ چاول کیوں نکالتے ہیں؟ یا آپ لوگ دوسرے غلہ جات یا دوسری جو کھانے کی چیزیں دوسری غذائیں ہیں ان کو زکات الفطر میں کیوں نکالتے ہیں؟ اور جب آپ ان 4 چیزوں کو چھوڑ کر کے دوسری غذائیں نکالتے ہیں زکات الفطر میں، تو آپ کو نقدی نکالنے میں کیا پریشانی ہے؟ جب اللہ کے نبی، اگر آپ اتنا ہی سنت کے متبع ہیں تو آپ وہی چیزیں نکالیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا یا جو صحابہ کرام نے نکالا۔ آپ چاول کیوں نکالتے ہیں؟ آپ آٹا کیوں نکالتے ہیں؟ یا دوسری چیزیں آپ کیوں نکالتے ہیں؟ اور اگر دوسری چیزیں آپ نکالتے ہیں تو پھر نقدی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ان کا یہ اعتراض ہے۔ یہ اعتراض در حقیقت بہت ہی بھونڈا اعتراض ہے، اور اصول فقہ سے یا تو عدم واقفیت یا تجاہل عارفانہ کا نتیجہ ہے۔ اصول فقہ کا ایک قاعدہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ اگر کوئی علت
किसी दूसरे मसले के अंदर पाई जाए तो उसका हुक्म भी वही होगा जो असल मसले का हुक्म है। और अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से साफ पता चलता है कि सहाबे किराम इन चीजों को क्यों निकालते थे। उसकी इल्लत ये थी, उसका सबब ये था कि ये चीजें आम ग़िज़ा थी लोगों की। उन्होंने बाकायदा तौर से बताया कि हम ताआम निकालते थे और हमारा ताआम फला 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 चीजें थी। इसका मतलब यह है कि इन चीजों में ताआम होने का वस्फ मौजूद था, उसकी इल्लत मौजूद थी। अब अगर इस जमाने में कोई आदमी चावल निकालता है तो जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो चावल नहीं था, लेकिन इस जमाने में चावल बहुत सारी जगहों पर आम ग़िज़ा है, लोगों की बुनियादी ग़िज़ा है। इसका मतलब यह कि ग़िज़ाइयत वाली जो इल्लत है वो चावल के अंदर और दीगर चीजों के अंदर मौजूद है। अब हर वो चीज जिसके अंदर ये इल्लत पाई जाएगी उसको हम निकालेंगे। यहां पर यह नहीं पूछा जा सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चावल नहीं निकाला तो आप चावल क्यों निकालते हैं। अगर कोई ये एतराज करता है तो इसका सीधा मतलब यह होता है, या इस एतराज पर यह एतराज बनता है कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खरीदो फरोख्त सिर्फ दीनार और दिरहम से किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खरीदो फरोख्त लोग दीनार और दिरहम से करते थे। अब इस जमाने में आप डॉलर से या रुपए से क्यों करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में करेंसी की हैसियत डॉलर को या रुपए को हासिल नहीं थी, करेंसी की हैसियत दीनार और दिरहम को हासिल थी। अब क्या अगर कोई आदमी ये एतराज करे कि भाई आप डॉलर से या रुपए से खरीदो फरोख्त क्यों करते हैं, तो क्या ये एतराज सही होगा। ये एतराज सही नहीं होगा। ये एतराज सही इसलिए नहीं होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो करेंसी थी वो दिरहम और दीनार थी, और करेंसी के अंदर समनियत यानी कीमत होने का की इल्लत पाई जा रही है। अब ये इल्लत हमारे जमाने में रुपए में, डॉलर में और दीगर करेंसियों में है। तो जब ये इल्लत पाई गई, समनियत वाली इल्लत रुपए में और करेंसी और दूसरे करेंसीज में, तो हम उससे खरीदो फरोख्त करते हैं। तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई आप रुपए से क्यों कोई चीज खरीदते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रुपए से नहीं खरीदा, आपने तो दिरहम और दिनार से खरीदा। लिहाजा ये कहना कि आप चावल से क्यों निकालते हैं, दूसरी ग़िज़ाओं से क्यों निकालते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दूसरी चीजों का जिक्र किया, तो ये एतराज बिल्कुल इसी तरह से है जो कि बिल्कुल ही नाकाबिले इल्तिफात और नाकाबिले एतना है। इसी तरह से एक एतराज ये किया जाता है, बहुत सारे लोग जब ज़कातुल फित्र का, बहुत सारे उलमा जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि ज़कातुल फित्र के अंदर गल्ला निकालो। अब ये हजरात जो नकदी के कायल हैं, ये हजरात कहते हैं कि भाई आप गल्ले से क्यों कह रहे हैं, पनीर या इसी तरह किशमिश या खजूर ये तो गल्ला नहीं है, आप गल्ले की बात क्यों करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गल्ला नहीं था, तो आप गल्ला क्यों कहते हैं। भाई जब ये गल्ला कहते हैं तो गल्ले से मुराद वो चीजें होती हैं जो हमारी ग़िज़ा हैं। आप अल्फाज पर मत जाइए। गल्ले का मतलब उनका ये होता है कि वो चीजें जो आपके यहां आमतौर से खाई जाती हैं, जो ग़िज़ा हैं, ये मुराद है गल्ले का। गल्ले से ये मुराद नहीं है कि जब उसके अंदर गल्ले वाला वस्फ पाया जाए तब, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जब ग़िज़ाइयत वाला वस्फ पाया जाए तब। इसी तरह से एक एतराज ये करते हैं कि भाई अगर आप खाने वाली चीजों से ज़कात निकालने के कायल हैं तो आप गोश्त से या मछली से ज़कातुल फित्र क्यों नहीं निकालते हैं। तो इसका जवाब यह है कि भाई मेरे, हमारे मुल्क में या जहां पर हम रहते हैं, यहां पर गोश्त और मछली हमारी बुनियादी ग़िज़ा नहीं है। अगर हमारी बुनियादी ग़िज़ा होती गोश्त या मछली, तो हम गोश्त या मछली निकालते। इसीलिए उलमा का यह फतवा है कि वो ममालिक जहां पर उनकी बुनियादी ग़िज़ा गोश्त या मछली है, ऐसे बहुत सारे जजीरे हैं जहां पर लोगों की जिंदगियां मछली पर गुजरती है, ऐसी जगहों पर वो बेशक मछली निकालेंगे। या ऐसे ममालिक जहां पर बुनियादी तौर से उनकी ग़िज़ा लोगों की गोश्त है, गोश्त पर उनकी जिंदगी गुजरती है, तो वहां पर गोश्त निकालेंगे, इसमें कोई इश्काल नहीं है। लेकिन हमारे यहां गोश्त या मछली ये बुनियादी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए हम गोश्त या मछली नहीं निकालते हैं। इसी तरह से एक चौथी बात वो लोग ये करते हैं जो करेंसी से निकालने के कायल हैं,
وہ کہتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کرنسی سے نہیں نکالا، درہم اور دینار سے نہیں نکالا، پھر آپ کرنسی سے نکالنے کے قائل کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چاروں چیزیں، کھجور، پنیر، کشمش، جو، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا۔ تو جب ان کے زمانے میں وہ کرنسی تھی، اب ہمارے زمانے میں جو کرنسی ہے ہم اس سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دراصل ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ چیزیں نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نہ ہی کسی اور زمانے میں بطور کرنسی استعمال ہوئی ہیں۔ یہ چیزیں بطور چیز ہی استعمال ہوتی تھی، خرید و فروخت کے اندر بطور کرنسی نہیں استعمال ہوتی تھی۔ اور اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے بیع و شراء کے جو مسائل ہیں فقہ اسلامی کے اندر، اس کا ایک مسئلہ سمجھنا ہوگا۔ بیع مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت۔ بیع کی بہت ساری تقسیمات کی گئی ہیں، انہی تقسیمات میں سے ایک تقسیم یہ ہے کہ وہ چیز جو معقود علیہ ہوتی ہے، جو چیز، اس کے اعتبار سے بیع کی 3 قسمیں ہیں۔ بیع کی 3 قسمیں ہیں معقود علیہ کے اعتبار سے۔ پہلی قسم یہ ہے بیع الثمن بالثمن، کسی کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچنا، کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچنا، اس کو بیع الصرف بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم روپے کو روپے کے بدلے میں بدلیں، یا اسی طرح سے ہم روپے کو ڈالر سے بدلیں، اس کو بیع الثمن بالثمن کہا جاتا ہے، یعنی کرنسی کو کرنسی سے بیچنا۔ دوسری قسم ہے بیع المثمن بالمثمن، یعنی سامان کو سامان سے بیچنا۔ جیسے ہم چاول سے گیہوں کو بیچیں یا چاول سے کوئی سامان خریدیں، اس کو بیع المثمن بالمثمن کہا جاتا ہے، جس کو کہ فقہا کی اصطلاح میں بیع المقایضہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سامان کو سامان کے بدلے میں خریدنا اور بیچنا۔ تو جب سامان کو سامان کے بدلے خریدا اور بیچا جاتا ہے تو ان دونوں سامانوں میں سے کوئی سامان کرنسی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ بیع کی ایک مختلف قسم ہے، ایک مستقل قسم ہے، جس کو بیع المثمن بالمثمن کہا جاتا ہے، اور اس کا نام بیع المقایضہ ہے۔ اور تیسری قسم ہے بیع کی بیع الثمن بالمثمن، یعنی کرنسی کے بدلے کوئی سامان خریدنا، اس کو البیع المطلق کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں، جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں، روپیہ پیسہ دے کر کے کوئی سامان خریدتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تینوں قسمیں موجود تھیں۔ کرنسی کو کرنسی کے بدلے بھی جو ہے خریدا بیچا جاتا تھا، اسی طرح سامان کو سامان کے بدلے خریدا بیچا جاتا تھا، اسی طرح سے کرنسی کے بدلے سامان خریدا بیچا جاتا تھا۔ یہ تینوں قسمیں موجود تھیں۔ اب یہ جو دوسری قسم ہے سامان کو سامان کے بدلے بیچنا اور خریدنا، یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک سامان کرنسی ہے، دوسرا سامان سامان ہے۔ اگر آپ سامان کو کرنسی کہہ رہے ہیں تو آپ پہلے یہ فیصلہ کیجئے کہ بیع کے اندر، خرید و فروخت کے اندر 2 لوگ ہوتے ہیں، دونوں لوگوں کے پاس سامان ہے، دونوں ایک دوسرے سے اپنا سامان بدل رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں سے کون سا سامان کرنسی ہے، یا آپ یہ کہیں کہ کون سا سامان ثمن ہے اور کون سا سامان مثمن ہے، یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ بیع کی ایک مستقل قسم ہے، اور یہ مغالطہ ڈالنا کہ یہ سامان بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ آپ بیع کی جو تاریخ ہے انسانیت میں، بیع کی تاریخ، پوری تاریخ پر ڈالیے، سامان کو کرنسی کبھی نہیں کہا جاتا تھا، البتہ سامان کو سامان سے خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ اور آپ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جب بیع کی تاریخ اور اس کی ہسٹری آپ پڑھیں گے تو فقہا بتاتے ہیں کہ جب انسانوں نے ایک دوسرے سے لین دین شروع کیا تو بیع کی سب سے پہلی قسم جو وجود میں آئی وہ ہے بیع المثمن بالمثمن، یعنی سامان کو سامان کے بدلے خریدنا اور بیچنا۔ تو اس کو کرنسی کی حیثیت نہیں حاصل تھی، بلکہ ایک سامان کو دوسرے سامان سے لوگ جو ہے خریدتے اور بیچتے اور بدلتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیع کے اندر ایک اصول ہے،
کہ اگر ہم کرنسی کو کرنسی کے بدلے بدل رہے ہیں، اگر میرے پاس روپیہ ہے، آپ کے روپے سے میں اپنا روپیہ بدل رہا ہوں، یا میرے پاس روپیہ ہے، آپ کے پاس ڈالر ہے، ہم روپے کو ڈالر سے بدل رہے ہیں، تو یہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ یہ یدم بیدن یدن ہو، یعنی تقابض یہ شرط ہے، یہاں پر ادھاری نہیں چل سکتا۔ جیسے میں روپیہ دے رہا ہوں، آپ مجھے ڈالر دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ادھار نہیں ہو سکتا، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، نقدی ہونا چاہیے۔ اب اگر جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر ہم سامان کو کرنسی مان لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اور دینار کے بدلے دوسرے سامان خریدے بیچے جاتے تھے اور ادھار بھی خریدے بیچے جاتے تھے۔ اب اگر ہم سامان کو کرنسی مان لیں تو ادھار خریدنا بیچنا کیسے جائز ہوگا؟ اگر کھجور کو کرنسی مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آدمی درہم سے اگر کھجور خرید رہا ہے تو ادھار نہیں خرید سکتا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک یہ ادھار خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سامان ہے یہ کرنسی نہیں ہے، اگر کرنسی ہوتی تو اس کرنسی کے بدلے کھجور کو ادھار خریدا بیچا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی طرح سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے یا ایک اشکال عوام کے دماغ میں یہ ڈالا جاتا ہے جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنسی کیوں نہیں نکالا، درہم دینار کیوں نہیں نکالا، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ درہم اور دینار بہت زیادہ عام نہیں ہوا تھا، کرنسی کی حیثیت سے بہت زیادہ عام نہیں ہوا تھا، اور لوگ ایک دوسرے سے سامان کے بدلے میں سامان لیتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اور دینار سے زکوٰۃ نہیں نکالی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مکمل جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور سے لوگ درہم اور دینار سے خرید و فروخت نہیں کرتے تھے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ لوگوں کا عام طور سے خریدنا اور بیچنا درہم اور دینار سے ہوتا تھا۔ اب یہاں پر ہم ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، ایک واقعہ ہے، خیبر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کھجور لے کر کے، بہت بہترین قسم والی کھجور لے کر کے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا خیبر کے اندر ساری کھجوریں اتنی ہی اچھی ہوتی ہیں؟ تو ان صحابی نے کہا نہیں، خیبر کے اندر خراب کھجوریں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ خراب جو یا لو کوالٹی کی کھجور ہوتی ہے ہم 2 سا دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں 1 سا اچھی کھجور لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ربا ہے، سود ہے۔ اگر کھجور کو کھجور کے بدلے میں بدل رہے ہو تو اس کے اندر تماثل اور برابری ہونا ضروری ہے، لہٰذا تم لوگ ایسا کرو کہ تمہارے پاس جو 2 سا خراب کھجور ہے پہلے اس کو درہم سے بیچ دو، تمہارے پاس 1 سا یا 2 سا جو بھی خراب کھجور ہے پہلے اس کو درہم سے بیچ دو، پھر اس درہم کے ذریعہ سے اچھی کھجور خریدو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں کھجور کو درہم سے خریدنے کا تصور موجود تھا، اگر موجود نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رہنمائی ان کو کیوں کرتے؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں، آپ دواوین السنہ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے جہاں پہ آپ پائیں گے کہ لوگ درہم اور دینار کے ذریعہ سے جو ہے آپس میں تعامل کرتے تھے اور خریدتے اور بیچتے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس زمانے میں درہم اور دینار یہ عام نہیں تھا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدائی اسلام میں تو تھوڑی غربت تھی لوگوں کے اندر، لیکن آخری اسلام میں لوگوں کے اندر مالداری آ گئی تھی، لوگ خوشحال ہونے لگے تھے اور ان کے پاس درہم اور دینار آ چکے تھے، اور خاص طور سے صحابہ کرام کے زمانے میں تو صحابہ بہت مالدار ہو گئے تھے، بعض صحابہ تو بہت ہی امیر اور مالدار تھے۔ تو یہ کہنا کہ اس زمانے میں درہم اور دینار یہ عام نہیں تھا یہ غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے کچھ بھی کہہ دینے والی بات ہے کہ ہم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیں۔ اسی طرح سے ایک اشکال یہاں پہ یہ ڈالا جاتا ہے جب یہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف غذاؤں سے زکات الفطر نکالنے کا حکم کیوں دیا؟ صحابہ کرام نے صرف غذاؤں سے زکات الفطر کیوں نکالا، کرنسی سے کیوں نہیں نکالا، جبکہ اس زمانے میں کرنسی موجود تھی؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ زکات الفطر کے اندر ایک سا غذا نکالی جاتی ہے، اور ایک سا کی مقدار اتنی تھوڑی ہے کہ ان کے پاس ایک سا کے برابر کوئی کرنسی موجود نہیں تھی، اس لیے وہ کرنسی نہیں نکالتے تھے۔ اس سلسلے میں دو باتیں کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا اس زمانے میں لوگ صرف وہی چیزیں خریدتے تھے جن کی قیمت 1 دینار یا 1 درہم ہوتی تھی؟ کیا ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کے پاس ضرور ایسا طریقہ رہا ہوگا، بلکہ بعض جو ہے روایتوں میں کچھ ایسی کرنسیوں کا جیسے ونش وغیرہ کا ذکر ملتا ہے جو چھوٹی کرنسیاں مانی جاتی تھی، تو ان کے زمانے میں بھی چھوٹی کرنسیاں موجود رہی ہوں گی، اور ضرور رہی ہوں گی، کیونکہ ان کو بھی ہماری طرح سے چھوٹی چیزیں خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس کو مان بھی لیں تو ایسے بہت سارے لوگ تھے جو ایک آدمی کئی لوگوں کی طرف سے زکات الفطر نکالتا تھا۔ اب اگر ہم یہ مان لیں کہ 1 سا کے برابر کوئی کرنسی چلو نہیں موجود تھی، تو اگر کسی آدمی کے گھر میں 10 افراد ہیں، 15 افراد ہیں، اور جب وہ 10-15 افراد کی زکات الفطر نکال رہا ہے، تو کیا 10-15 سا کے برابر بھی کوئی کرنسی موجود نہیں تھی؟ کیا 10 سا کے برابر 15 سا کے برابر درہم موجود نہیں تھا؟ بالکل یہ بات نامعقول اور جو ہے غیر منطقی لگتی ہے کہ کسی ایک صحابی سے نہیں ثابت ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اس نے کئی افراد کی طرف سے زکات الفطر نکالنا ہوا تو اس نے کوئی کرنسی نکالی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکات الفطر غذاؤں سے نکالی گئی، اور یہ مکمل طور سے عبادت ہے، عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی موجود ہوتے ہوئے بھی آپ نے کبھی کرنسی نہیں نکالا، صحابہ کرام نے کبھی کرنسی نہیں نکالا۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی مسئلے کا سبب پایا گیا ہو اور کوئی معنی نہ پایا جائے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا ہے، اس کو ترک کیا ہے، تو اس کو ترک کرنا یہ سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی پائی گئی، کرنسی نکالنے سے کوئی چیز مانے نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے کرنسی سے زکات نہیں نکالا۔ اس کا مطلب نہ نکالنا یہ سنت ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر مختصر یہ خلاصہ یہ کہ زکات الفطر کے اندر ہم وہی چیز نکالیں گے جو ہمارے یہاں ہماری بنیادی غذا ہے عام طور سے، جس کو لوگ کھاتے ہیں، اور کرنسی سے نکالنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور بہت ساری چیزیں لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اس میں غریبوں کی مصلحت ہے، فلاں ہے اور فلاں ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ہماری شریعت غریبوں کی مصلحت کے بارے میں ہماری شریعت کو علم نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو غریبوں کو درہم اور دینار کی ضرورت نہیں ہوتی تھی؟ کیا ان کو کپڑے نہیں خریدنے ہوتے تھے؟ کیا ان کو جوتے چپل نہیں خریدنے ہوتے تھے؟ کیا ان کو دوسری چیزیں نہیں خریدنی ہوتی تھی؟ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکات الفطر میں کرنسی نہیں نکالی۔ تو غریبوں کی مصلحت ہم نہیں طے کریں گے، غریبوں کی مصلحت ہماری شریعت طے کرے گی، اور ہم کو اسی شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ اور اگر کوئی فقیر کہتا ہے کہ مجھے غلہ نہیں لینا ہے، مجھے چاول اور گیہوں نہیں چاہیے، اس کا مطلب وہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے غریب کو ڈھونڈیے جو غلہ لیتا ہو۔ ہم غریبوں کے اعتبار سے یا ان کے کہنے کے مطابق ہم زکات نہیں نکالیں گے، بلکہ ہم زکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری شریعت کے کہنے کے مطابق نکالیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ غلے سے زکات نکالیں، اور غلے سے میری مراد وہ تمام چیزیں جو آپ کی بنیادی غذا ہیں، اور اگر اس سے آپ زکات نکالتے ہیں تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کرنسی سے نکالتے ہیں تو جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی، لہٰذا آپ اختلاف میں نہ پڑتے ہوئے وہ چیز نکالیں جو متفق علیہ ہے۔